बैक सीरियल 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको पता है ब्रेक में जाने से पहले हमारे किचन का सेगमेंट जारी था और मैंने हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि मैं एम्फेसिस करूं इस बात पे कि आपको अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। एंड ऑफ कोर्स हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि आपकी हेल्थ के हवाले से बात करें, आपको ज़्यादा अवेयर करें, ना सिर्फ डिफरेंट तरह की डिजीज़ के हवाले से बट ऑल्सो प्रिवेंटेटिव मेयर्स के हवाले से कि किस तरह से आप इससे पहले कि कोई सीरियस इशू डेवलप हो, किस तरह से वक्त पर ट्रीटमेंट के थ्रू आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं, वक्त पर डिफरेंट तरह के प्रिकॉशनरी मेयर्स ले सकते हैं अपने आप को हेल्थ वाइज, चाहे वो डाइट के थ्रू हो चाहे फिजिकल एक्सरसाइज के थ्रू, किस तरह से अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं और ऑफ कोर्स अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कई दफ़ा शायद हम अपना ख्याल नहीं रखते हैं, हम लोगों को होता है नहीं भाई ये काम है वो काम है, हम बहुत बिजी हैं, लेकिन अपने आप का ख्याल रखना बहुत बहुत ज़रूरी होता है और अगर अपने लिए नहीं तो अपनी फैमिली के लिए, अपने प्यारों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। स्पेशली अगर हम आज के हमारे सेगमेंट की बात करें तो इसी वाले से बात करेंगे, आपकी हेल्थ के हवाले से बात करेंगे, डिफरेंट तरह की प्रिवेंशन के हवाले से भी बात करेंगे, किस तरह से आप बेहतर तरीके से अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं और ट्रीटमेंट, इलाज कितना ज़रूरी है। बहुत दफ़ा हम घर पर रहते हुए अपना इलाज करने की कोशिश करते हैं और हमें होता है कि डॉक्टर के पास ना ही जाना पड़े, लेकिन हम लोग बचाए की चीज़ों को बेहतर करने के हम एक्चुअली में बहुत सारी चीज़ों को एक बड़े इशू में तब्दील कर देते हैं, जो कि छोटे छोटे इश्यूज होते हैं और बड़े आसानी से वक्त पर ट्रीटमेंट से सॉल्व किए जा सकते हैं। बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे डिफरेंट तरह के इश्यूज़ के हवाले से, एस्पेक्ट्स के हवाले से। तो जल्दी से मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले तो हमारे साथ डॉक्टर हुसैन गिलानी मौजूद हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट भी हैं अब्बा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद से। आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज आपने हमें ज्वाइन किया शो के अंदर। साथ ही साथ प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ परवेज कासिम भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मेडिकल डायरेक्टर हैं अब्बा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के। आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ फोरेंसिक साइंस में भी आपकी बहुत नॉलेज है और उस हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे। मैं चाहूँगी कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स और इश्यूज़ के बारे में बात करें, ना सिर्फ अब्बा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में किस तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं इस पे बात करेंगे, बट ऑल्सो किस तरह से हम लोगों को वक्त पर ट्रीटमेंट से हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं, अपनी फैमिलीज़ को सेफ रख सकते हैं और घर पर रहते हुए जो हमारे टोटके होते हैं, जो नुस्खे होते हैं उनको साइड पर ही रहने देते हैं। अगर अब्बा हॉस्पिटल के हवाले से बात करें तो थोड़ा सा फैसिलिटीज़ के बारे में अगर आप हमारी ऑडियंस को बताएं। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले अब्बा हॉस्पिटल के बारे में मैं बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-3 साल में अब्बा हॉस्पिटल ने स्टार्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे एरिया में जो फैसलाबाद डिवीजन में तकरीबन को 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन है उसके लिए स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ का अरेंजमेंट किया गया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स और हमारे पास फैकल्टी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन फैकल्टी है जो एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स हैं पंजाब मेडिकल कॉलेज से रिटायर्ड और सीजनल प्रोफेसर लाइक प्रोफेसर ऑफ ENT हैं हमारे पास प्रोफेसर मोहम्मद रितमजी, एक्स वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद अमीन, इसी तरह से आला किस्म के कंसल्टेंट्स मौजूद हैं टू सर्व द एलिंग ह्यूमैनिटी ऑफ फैसलाबाद डिवीजन, नॉट ओनली फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट but फैसलाबाद डिवीजन। इसके साथ साथ हमने जो इसमें अब खुरने वाला एक छोटी सी जगह है इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे हमने कार्डियोलॉजी में बेहतरीन फैसिलिटीज़ का अरेंजमेंट किया 24/7। वहाँ पे हमारे पास कार्डियोलॉजी की एक्सपर्ट टीम मौजूद है, हमारे पास कैथ लैब है जहाँ पे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हो रही है, उस डिटेल सब्जेक्ट के बारे में डॉक्टर हुसैन आपको बताएंगे फर्दर डिटेल्स। और साथ ही साथ हमने इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर फयाज सिंगापुर से ट्रेंड है, आला दर्जे के इंसान हैं, बहुत उनको ग्रिप है अपने सब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ पे कैंसर का जो ट्रीटमेंट उसमें किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। ब्रेस्ट रिमूवल आपने सुना होगा, पहले ब्रेस्ट को रिमूव किया जाता था, बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती थी, अब वो सारे प्रोसीजर्स ख़त्म हो चुके हैं। सिंपल प्रोसीजर डॉक्टर फयाज अलॉन्ग विद एक्सपर्ट टीम उनके साथ आते हैं, वीकली आते हैं। अब वो हमारे पास उन्होंने ज्वाइन कर लिया है लाहौर से, पूरी टीम मौजूद है और टेस्ट प्रोसीजर है, कीमो एम्बोलाइजेशन है, एब्लेशन है, बड़े अच्छे किस्म के प्रोसीजर्स हैं जिससे वो नी जॉइंट में कोई पहले पेन होती तो नी रिप्लेसमेंट के लिए कहा जाता था, घुटने तब्दील करने, अब वो चीज़ भी ख़त्म होती जा रही है और उसका एक एक्सीलेंट जदीद तरीके से वो इलाज करते हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के हिसाब से। इस किस्म की बड़े आला दर्जे की हमारे पास वो चीज़ें मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी से मैं बताता हूँ कि कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान जो कि पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग करवाता है पूरे कंट्री में, उन्होंने लास्ट मंथ हमारा विजिट किया और हमारे 4 डिपार्टमेंट्स को उन्होंने रिकग्नाइज़ कर दिया है। अब यहाँ पे एनेस्थीसिया की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग, आई के हवाले से पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग,
گائنی obstetric کے حوالے سے اور فورینزک میڈیسن کے حوالے سے پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کا بھی آغاز ہو چکا ہے. اینڈ آف کورس ابا ہاسپٹل ریئلی از سم تھنگ جو کہ فیصل آباد شہر کے ڈائنامک اور ہمارے جو ہیلتھ ڈائنامکس تھے اس کو تبدیل کر دیا ہے. پہلے آپ کو علاج کے لیے لاہور جانا پڑتا تھا, ڈفرینٹ سٹیز کا رخ کرنا پڑتا تھا, کچھ لوگوں کو کراچی تک جانا پڑتا تھا علاج کے لیے, اینڈ اٹ ڈز چینج دیٹ بیکاز اب آپ کو کسی اور شہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. انفیکٹ بہت سارے اور شہروں سے جو رورل ایریاز ہیں وہاں سے بہت سارے لوگ اب ہاسپٹل کا رخ کرتے ہیں. اگر ہم اسپیشلی کارڈیالوجی کے حوالے سے بات کریں, آپ ہیڈ بھی ہیں کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کے, کس طرح کی فیسلٹیز ابا ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر میں پرووائڈ کی جاتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل آئی تھینک یو فار انوائٹنگ می آن سٹی ایٹ ٹائم. ابا ہاسپٹل میں بیسیکلی کوئی لاسٹ 8 months میں ہم نے جو کارڈیالوجی کا پروگرام شروع کیا ہے, اس میں ہم نے جو کارڈیک سروسز دی ہیں, کچھ ڈائگنوسٹک ہیں, کچھ پہ ٹریٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں. ڈائگنوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہمارے پاس ہے وہ ای سی جی, ایکو مشین, ای ٹی ٹی اسٹریس ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ ہم کرتے ہیں. سی ٹی این جی او کی مشین جو ہے ہمارے پاس ہے تو سی ٹی کارڈیک سی ٹی این جی او کرتے ہیں. اس کے علاوہ کورنی اینجیوگرافی جو کیتھ لیب ہے ہماری 24/7 اوپن کیتھ لیب ہوتی ہے, تو اس میں ہم ڈائگنوسٹک اینجیوگرافی, کورنی اینجیوگرافی جو ہے وہ کرتے ہیں. اور موسٹ امپورٹنٹ جو ایمرجنسی سروسز میں ہماری آتی ہیں وہ ہے پرائمری اینجیوپلاسٹی. پرائمری اینجیوپلاسٹی کا تھوڑا سا میں اپنے ناظرین اور اپنے پیشنٹس کو اویئرنیس کے لیے ایک بتانا چاہوں گا کہ اگر کسی پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, دس از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ پاکستان میں بہت کم ہاسپٹل ہیں جو اس پرائمری اینجیوپلاسٹی کو اس کی سروسز دے رہے ہیں. لیکن فیصل آباد کے لوگوں کے لیے یہ خوش قسمتی ہے کہ اب وہ ہاسپٹل میں 24/7 ہم پرائمری اینجیوپلاسٹی کی سروس دیتے ہیں. پرائمری اینجیوپلاسٹی بیسیکلی یہ ہے کہ اگر کسی پیشنٹ کو چیسٹ پین ہوا ہے, چیسٹ پین اور اس کو ہارٹ اٹیک ہوا, جس کو عام لفظوں میں ہارٹ اٹیک بولتے ہیں یا مایوکارڈیل انفارکشن بولتے ہیں, اگر وہ پیشنٹ 12 hours کی اس کی ہسٹری ہے, ود ان 12 hours اس نے ہمارے ایمرجنسی میں آ گیا ہے, اس کی ہم ود ان 10 minutes ای سی جی کرتے ہیں, اور آفٹر 30 minutes اس کو جو میڈیکیشنز اور جو بھی اس کے ہیں تو ود ان 90 minutes ہم اس کو کیتھ لیب میں لے کے جا کے اس کی اینجیوگرافی کرتے ہیں. اور اینجیوگرافی کے بعد اس کی جو خون کی شریان ہوتی ہے, آرٹری جو بلاک ہوتی ہے بیسک, اس کو ہم اوپن کر دیتے ہیں. تو دس از کالڈ پرائمری اینجیوپلاسٹی. دس از ویری امپورٹنٹ کیونکہ جو اینجیوپلاسٹی کی مورٹیلٹی بینیفٹس ہیں, دس از دا اونلی اینجیوپلاسٹی وچ ہیز مورٹیلٹی بینیفٹ. باقی اینجیوپلاسٹیز سمٹمس تو ریلیو کر دیتی ہیں لیکن مورٹیلٹی بینیفٹ اتنا نہیں ہوتا. تو یہ پرائمری اینجیوپلاسٹی میں اپنے سارے جو فیصل آباد کے لوکل لوگ ہیں ان کے لیے یہ اویئرنیس کے لیے ضرور کہوں گا کہ پہلے ہم یہ کرتے تھے کہ تھرومبولیٹک تھراپی ہوتی ہے, خون پتلا کرنے کا ایک انجیکشن ہوتا ہے, وہ لگاتے تھے. ابھی بھی پریکٹس یہی کیا جا رہا ہے, لیکن اس کے اتنے 60% لوگوں کو بینیفٹ اس کا ملتا ہے, لیکن وہ بھی کمپلیٹ جو آرٹری کا جو اوکلوژن ہوتا ہے اس کو نہیں کھول سکتے اس میں ہم 60% پیشنٹس میں. اس میں 95% سے اوپر ہمارا چانس یہی ہوتا ہے کہ اس کو ہم سکسیسفلی اس کو اوپن کرتے ہیں, اور آفٹر ایون ایم آئی کے 4 to 6 hours میں بھی ہم پیشنٹ کو ڈسچارج کر دیتے ہیں. تو دس از دا بلیسنگ ایکچولی, اور یہ ضرور پرائمری اینجیوپلاسٹی کی جو سہولت ہے اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے ابا ہاسپٹل سے. اس کے علاوہ میں ایگزیکٹو کلینکس کے اوپر اور سیٹلائٹ سینٹر کے اوپر تھوڑا جو ہے نا بتانا چاہوں گا. ابھی کینال کے اوپر ہم نے ایگزیکٹو کلینکس اور 24/7 چیسٹ پین یونٹ کھولا ہے. تو اگر فیصل آباد کے لوگوں کو کسی کو بھی چیسٹ پین کا یا جو بھی ہارٹ اٹیک کا کوئی پرابلم ہوتا ہے تو دے کین وزٹ آور چیسٹ پین یونٹ اور کشمیر برج. اس میں یہ 24/7 وہاں پہ ہمارے ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ای سی جی کرتے ہیں. اگر ان کو ہارٹ اٹیک ہو تو وہاں پہ ایمبولینس موجود ہے, وہ فوراً ان کو ہم شفٹ کرتے ہیں ابا ہاسپٹل میں کھرڑیاں والا پہ. تو وہاں پہ ان کی پرائمری اینجیوپلاسٹی یا ایمرجنسی میں کوئی ان کی اینجیوگرافی چاہیے, سی سی یو میں ایڈمیشن چاہیے تو ہم وہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ تو یہاں پہ لوکل فیصل آباد میں ہے. اوورآل ہم نے تقریباً 8 سیٹلائٹ سینٹر اور چیسٹ پین یونٹ کھولے ہیں. اسی طرح میں بیسیکلی جنگ شہر سے بلانگ کرتا ہوں اور شوکور سٹی سے, تو وہاں پہ ہم نے 24/7 وہاں پہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں ہاسپٹلس کے اندر, وہ اسی طرح ان کی ای سی جی پیشنٹس کی میرے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا اس پیشنٹس کی کیسے ٹریٹمنٹ ہم فردر کر سکتے ہیں. وہاں پہ بھی ایمبولینس 24/7 موجود ہوتی ہیں. ان پیشنٹس کو بھی ہم پھر بعد میں فرسٹ ایڈ جو انیشیل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اے سی ایس پروٹوکول اس کو ہم بولتے ہیں, وہ دے کے اس کو پھر فوراً ہم شفٹ کرتے ہیں ابا ہاسپٹل میں. تو اٹس ناٹ اونلی فار دا فیصل آباد, ہم ریموٹ ایریاز اسپیشلی ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ای سی جی جو ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ ان کو مشکل ہوتا ہے اس کو پڑھنا, تو ان پیشنٹس کو
ابھی ریسنٹلی ایک رات کو 2 بجے ہمارے پاس پیشنٹ شور کوٹ سٹی سے وہاں پہ آیا جس کو وہاں پہ کوئی فیسلٹی نہیں تھی، تو انہوں نے بھی اسی طرح ECG کی، اس کو میرے ساتھ کمیونیکیٹ کیا، اس کو فرسٹ ایڈ دی، ایمبولینس کے ذریعے ہم نے فوراً اس کو شفٹ کیا، تو اس کو ہم نے اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی کر کے سیکنڈ ڈے پہ ہم ڈسچارج کر دیا. تو یہ کارڈیک جو فیسلٹیز ہیں ناٹ اونلی فار فیصل آباد، ابوا از ویری ہیلپ فل فار آل دا پیپل آف دا پاکستان ایز ویل. بالکل صحیح، اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اٹس ناٹ اونلی فار دا پیپل آف فیصل آباد بٹ ایکچولی فار آل پیپل اراؤنڈ پاکستان، بیکاز ہیونگ اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز ایٹ یور ڈور اسٹیپ یہ بہت بڑی بات ہے. اسپیشلی آئی تھنک وی آل نو کہ کئی جگہوں پہ ہم لیک کر رہے تھے فیصل آباد میں پہلے ہیلتھ فیسلٹیز کے حوالے سے، تو آئی تھنک اٹ از اے ویری ہیوج اسٹیپ فارورڈ. اسپیشلی ایڈمنسٹریشن پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کریں، کیا چیزیں ہیں جو آپ کے ایکسپیرینس میں وائل ہینڈلنگ ابوا ہاسپٹل آپ کو لگا کہ یہ ٹرکی ہے اور یہ جو ہے یہ الحمدللہ اس میں ٹرکی والی بات ہرگز نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ فہم و فراست سے کام لیتے ہیں، تھوڑا سا کول مائنڈڈ ہو کے چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اس میں مدد کر دیتی ہے آپ کی. اب ابوا ہاسپٹل کھرونے والا جس ایریا میں موجود ہے وہاں پہ لوگوں میں پینگ کیپیسٹی کم ہے. مل کے ورکرز لوگ ہیں، لیبر کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، لو پیڈ لوگ ہیں. وہاں پہ یہ ہے کہ ان کے لیے ابوا کے جو مالکان ہیں، ہمارے جو پیٹرن ان چیف ہیں خرم افتخار صاحب اور ہماری چیئر پرسن مسز فائزہ خرم، ان کی طرف سے مجھے پورا فری ہینڈ دیا گیا کہ کوئی بھی پیشنٹ کہیں پہ بھی آپ دیکھیں افورڈیبلٹی کا ایشو ہو تو آپ اس کو بالکل جیسے چاہے آپ اس کو کریں. ہم اس میں ہیلپ کرتے ہیں. جو پیشنٹ آتے ہیں، پیشنٹ کو بندہ اسیس کر لیتا ہے 2 منٹ میں کہ کس کلاس سے بلانگ کرتا ہے. ان کے لیے ایک فنڈ رکھا گیا، ان کو ہم ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ہاں وہ کیسا ہی کیبج آپریشن، ہم دیکھیں بائی ایگزامپل بائی پاس سرجری، اس پہ کوئی 5 سے 6 لاکھ کا خرچہ آتا ہے. تو ایسے کیسز بھی آئے ہیں جنہوں نے آ کے بتایا جی ہم تو بالکل افورڈنگ نہیں ہے، تو دیر اینڈ دین ہم نے ڈیسائیڈ کیا اور ان کو آپریٹ کر دیا. تو اس میں باقی کچھ ورکرز ایسے ہوتے ہیں جس میں ایبسینٹیزم پایا جاتا ہے، لیکن اس کو بڑے پیار سے بڑے طریقے سے اس کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے. باقی اس میں پروفیسر حضرات سارے کولیگز ہیں. میں بھی پنجاب میڈیکل کالج سے ریٹائر ہو کے گیا ہوں. سارے پروفیسر کولیگ ہیں جتنے بھی کنسلٹنٹس ہیں. تو بڑا فرینڈلی ایٹماسفیئر، کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے. تو بڑی مطلب اچھی انوائرمنٹ ہماری. اس کے علاوہ بتاتا چلوں کہ ابوا میڈیکل کالج میں اب ہمارا 4تھا بیچ الحمدللہ انڈکٹ ہونے جا رہا ہے. 3 کلاسز MBBS کی پہلے پڑھ رہی اور 4تھا بیچ فرسٹ ایئر کا بھی انڈکٹ ہو چکا ہے. ساتھ ساتھ ہمارے پاس کالج آف فزیکل تھراپی وہ بھی چل رہا ہے، بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے. اس کا بھی اب 2nd بیچ انڈکٹ ہو چکا ہے. اور فیوچر میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایئر میں پلان ہے انشاءاللہ ایک ڈینٹل کالج کا، کالج آف نرسنگ کا، یہ بھی پلان میں شامل ہے. بالکل. اینڈ اسپیشلی اگر کارڈیک پرابلمس کے حوالے سے بات کریں، کیا ہماری ڈیلی لائفز میں کوئی رسک فیکٹرز موجود ہیں جن کی وجہ سے زیادہ تر لوگ ڈائگنوز ہوتے ہیں ایٹ اے سرٹن پوائنٹ ان لائف؟ آج کل تو 30+ اگر آپ کی ایج ہے تو دیر از اے ہیوج پرابیبلٹی ہمارے ملک کے اندر کہ آپ کو کسی نہ کسی طرح کی ہارٹ پرابلمس فیس کرنی پڑ سکتی. جی بالکل. آج کے ود دا پیسج آف ٹائم جو ہم ابھی ریسنٹ ریسرچ کی، ہم نے 8000 پیشنٹ کے اوپر بیفور ابوا آئی واز ان NICVD کراچی، تو اس میں ہم نے 8000 پیشنٹ کے اوپر ریسرچ کی کہ ایسے پیشنٹ جو اکیوٹ ہارٹ اٹیک کے ساتھ آ رہے ہیں. 2018 سے 2021 تک 8000 پرائمری اینجیوپلاسٹی وہاں کی. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جو کورنری آرٹری ڈیزیز یا ہارٹ اٹیک ہے وہ ایون ینگر ایج میں زیادہ سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے. ایون آئی ریممبر کہ 20 ایئرس کی ایج میں جو ہے پیشنٹس جو وہ آ رہے تھے جن کو ہارٹ اٹیک تھا. تو جہاں تک رسک فیکٹرز کی آپ بات کر رہی ہیں تو رسک فیکٹرز ڈیفینیٹلی ہمارے لائف سٹائل از ویری امپورٹنٹ. ہمارا جو لائف سٹائل ہے اس میں سیڈنٹری لائف سٹائل، پھر ایٹنگ ہیبٹس ہیں ہماری، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ اسموکنگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے. تو جو اوورال ہم نے ریسرچ پاکستان میں کی اور دیکھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ 38% جو ایسے پیشنٹ جو ہمارے پاس ہارٹ اٹیک کے ساتھ آ رہے تھے دے ور اسموکر. ایکچولی ہائپر ٹینشن واز دا لیڈنگ کاز. 54% وہ ایسے لوگ تھے جن کو بلڈ پریشر کی شکایت تھی، لیکن جو اسموکرز تھے وہ 38% ایسے تھے جو اسموکرز تھے. تو لائف سٹائل بیسیکلی جو ہے اس میں آپ کے سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، ڈائٹنگ ہیبٹس ہیں آپ کے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسموکنگ ہے. پھر ہائپر ٹینشن جو ہے لوگ علاج نہیں کرواتے انفارچونیٹلی.
وہ بلڈ پریشر جب آئیں گے اس وقت تک ان کو یا تو MI ہو چکا ہوگا تو پھر پتہ چلتا ہے جی بلڈ پریشر ہے. اگنور کرتے ہیں, ہماری پاپولیشن اتنی ایجوکیٹڈ نہیں ہے. ڈائبٹیز ملائٹس ہے, یہ سارے جو ہے ڈیفینیٹلی ایکومولیٹو جو ہے رسک فیکٹرز وہ ہماری اسکیمک ہارٹ ڈیزیز یا جو ہارٹ اٹیک کی جو ڈیزیزز ہیں ان کو زیادہ جو ہے وہ ان کا انسیڈنٹ بڑھاتے جا رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں کے اوپر ڈیفینیٹلی ہمیں جو ہے نا وہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے, اور ان کا جو ڈاکٹرز کے ساتھ مل کے گورنمنٹ ایک بنانا چاہیے پلان, میڈیا ہے, ڈاکٹرز کے ساتھ, یہ سارا مل کے ہم اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں اور اس کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں. بالکل. اینڈ آف کورس آپ ہیڈ آف فورینسک میڈیسن بھی ہیں ابا میڈیکل کالج کے لیے. فورینسک سائنسز از اے ریلیٹیولی نیو, not a new one, but I think popularity اب ملنا شروع ہوئی. I think mostly thanks to جو ٹی وی شوز ہوتے ہیں اور آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ اچھا فورینسک سائنس از so important in figuring out کہ what happened اور کہاں پہ چیزیں امپروو کی جا سکتی ہیں, ایون فار فیوچر اسٹڈیز بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. آپ کے ایکسپیرینس میں فورینسک سائنس ان پاکستان اور فیصل آباد شہر کے اندر اب پڑھائی جا رہی ہے, بچے بھی اس طرف آ رہے ہیں, کریئر پوٹینشیل کیا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ یہ سبجیکٹ شروع سے جب ہم لوگ MBBS کے اسٹوڈنٹ تھے 1982-83 کی بات ہے, تب بھی یہ سبجیکٹ پڑھایا جاتا تھا, لیکن ان لکیلی کوئی ریگولر ٹیچر, کوئی ٹرینڈ فیکلٹی نہیں تھی جو اس سبجیکٹ کو ایک اچھے طریقے سے سمجھا سکے اسٹوڈنٹ کو. اس وقت ہم رٹا لگا کے پاس کر جاتے تھے, کسی ایک ڈاکٹر نے پڑھا دیا, ایسے ہی کوئی MS نے پڑھا دیا, کوئی DHO نے پڑھا دیا. لیکن فورینسک میڈیسن ایک سبجیکٹ اس قدر بہتر ہو کے نکلا ہے. معاشرے میں اس کو دیکھیں کتنی اہمیت ہے فورینسک میڈیسن کے سبجیکٹ کی. یہ سائنس کی وہ برانچ ہے جو کہ لا انفورسنگ ایجنسیز کو ہیلپ کرتی ہے فار ایڈمنسٹریشن آف دا لا اینڈ فردرنگ آف دا جسٹس. لوگوں کو انصاف مہیا کرنے کے لیے فورینسک میڈیسن جیسا سبجیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ ایک مثال لے لیجئے, کہیں پہ قتل ہوتا ہے, کہیں پہ کوئی لڑائی ہوتی ہے, کہیں پہ کسی قسم کا کسی کا فریکچر ہو جاتا ہے, تو جب تک ایک اچھا فورینسک ایکسپرٹ, اچھا ڈاکٹر جو فلی ٹرینڈ ہوگا فورینسک میڈیسن کے ساری چیزوں سے, اس کو آٹوپسی کرنے پہ مامور نہیں ہوگا تو اس کے رزلٹ بہتر نہیں آئیں گے. اگر کسی انٹرینڈ بندے کو بٹھا دیا جائے وہاں پہ پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن کرنے پہ, تو وہ جسٹس پرووائڈ نہیں کر سکے گا, وہ انصاف مہیا نہیں کرے گا, نہ ظالم کو سزا دلوا سکے گا, نہ مظلوم کو انصاف مہیا کروا سکے گا. تو یہ جو سبجیکٹ ہے فورینسک میڈیسن, اس میں ہم نے, جب میں پنجاب میڈیکل کالج میں تھا تو یہاں پہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر پورے فیصل آباد ڈویژن کے ڈاکٹرز جو کہ مامور ہیں اس کام پہ, میڈیکو لیگلز, لڑائی مار کٹائی کے میڈیکو لیگلز ایشو کرنے میں اور پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن کرنے پہ, ان کی ٹریننگ کروائی جاتی تھی. اور ابھی تک وہ سلسلہ جاری ہے. یہاں پہ ٹریننگ کروائی جاتی ہے ڈفرینٹ تحصیل ہیڈ کوارٹر سے, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے, اور فیصل آباد کے سارے ڈویژن کی ٹریننگ ابھی 2-4 دن کے بعد سٹارٹ ہونے والی ہے فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے اندر, اور میں بھی وہاں پہ جا کے لیکچر دوں گا. تو یہ اس سبجیکٹ کی اہمیت اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے, اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپلائی کیا کالج آف فزیشینز اینڈ سرجنز کو, اور ہمارے ابا میڈیکل کالج میں الحمدللہ سبجیکٹ فورینسک میڈیسن کی MCPs کی ٹریننگ کا آغاز ہو چکا ہے. اینڈ آف کورس بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے میڈیسن کا اوور آل, آئی سپوز ہماری زندگیوں میں, اینڈ دا بیٹر فیسلٹیز اتنا ہی اچھا ہے ہمارے لیے. فیصل آباد شہر کے حوالے سے بات کریں تو ابا ایگزیکٹو کلینک بھی اب موجود ہے جو کہ کینال روڈ پر ہے. اگر آپ اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں. اسیسمنٹ کے بعد اس کو دیکھیں گے کہ اگر اس کو چیسٹ پین ڈیو ٹو کارڈیک اوریجن ہے, کہ اس کا کارڈیک ہارٹ کی وجہ سے ہے, تو اس کو ہم آفر کریں گے انڈور ٹریٹمنٹ, پرائمری اینجیوپلاسٹی, جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا. تو اس کو ہم ایمبولینس وہاں پہ موجود ہوتی ہے, اس کو ایمبولینس میں ود ڈاکٹرز ود سٹاف اس کو ہم شفٹ کر دیتے ہیں اپنے مین ہاسپٹل میں. وہاں پہ پھر اس کی ری اسیسمنٹ ہوتی ہے. وہاں پہ اگر اس کو اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی کی ضرورت ہے, لائک اس کو ہارٹ اٹیک آیا ہوا ہے, تو اس کو فوراً ہم کیتھ میں شفٹ کر کے اس کی اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی کر دیں گے. اگر اس کا ہارٹ فیلئر ہے یا اس کو انڈور CCU کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, تو ہمارے پاس CCU 24/7 اس کی سہولت ہوتی ہے. ایکسپرٹ ٹیم وہاں پہ, اسٹاف نرسز, ڈاکٹرز, سب کچھ وہاں پہ ہے. تو اس کو ہم پھر ہارٹ فیلئر ہے یا ایون ایک الیکٹرک ہمارا ہارٹ کا سسٹم ہوتا ہے جس میں ہارٹ بلاک ہو جاتے ہیں, تو وہ ہمارے پاس سہولت موجود ہے. ٹیمپریری پیس میکرز ہیں, پیس میکرز ہیں, ICDs ہیں, جو بھی وہاں پہ ہے. ہمارے ایکسپرٹ الیکٹرو فزیولوجسٹ جو ہم راؤنڈ دا کلاک ہمارے پاس ہوتے ہیں, تو ان کو ہم کال کر کے ان کو ہم پیس میکر کی سہولت کی جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں.
تو اس طرح کی ایگزیکٹو کلینک از ڈائریکٹلی لنک ٹو آور ابو ہاسپٹل. جو بھی یہاں پہ پرابلمز ہوں گے اس کو ہم وہاں پہ ڈیل کریں گے مین کلینک. بالکل. جب بریک سے واپس آئیں گے تو پرائمری پی سی آئی وچ آف کورس از امیڈیٹ انٹرونشن، تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے تو چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کہیں مل جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سری 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ ابا ہاسپٹل کے بارے میں بات کرتے ہیں، ریسرچ سینٹر اینڈ آف کورس ساتھ ہی ساتھ ابا ایگزیکٹو کلینک جو کہ اب کینال روڈ پر بھی موجود ہے. دونوں کلینک اینڈ آف کورس ہاسپٹل ایٹ سیلف آر کنیکٹڈ اور ہمیشہ ان کی طرف سے اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز ٹریٹمنٹس انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہیں فیصل آباد شہر کے اندر. اینڈ جہاں پہ پہلے فیصل آبادیوں کو بہت دور جانا پڑتا تھا شہر سے، یا لاہور یا اسلام آباد، ایون کچھ لوگوں کو تو ابراڈ بھی ٹریول کرنا پڑا ہے ان دا پاس اپنی ٹریٹمنٹس کے لیے، وہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے ابا ہاسپٹل کی وجہ سے. اینڈ دیٹس گریٹ ٹو نو کہ آپ کے ڈور اسٹیپ پہ آپ کو یہ فیسلٹیز اور سروسز مل رہی ہیں. ناٹ ٹو مینشن دا فیکٹ کہ اگر ایک سرٹن اماؤنٹ ہے اور آپ نہیں افورڈ کر سکتے ہیں تو یہ ٹریٹمنٹس بیسڈ اپون دیٹ کہ آپ کی انکم کتنی ہے اور آپ کی سچویشن کیا ہے فائنانشل، فری ٹریٹمنٹس بھی آفر کی جاتی ہیں. اینڈ آئی تھنک یہ بہت ہی خوبصورت ایک چیز ہے جو کہ یقیناً برکت اور رحمت جو ہے وہ کسی بھی کام کے اندر وہ ڈال دیتی ہے. بہت ساری دعائیں شامل ہو جاتی ہیں. اسپیشلی اگر میں بات کروں آج کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے تو ڈاکٹر حسین گیلانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ساتھ ہی ساتھ پروفیسر ڈاکٹر الطاف پرویز قاسم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے بریک میں جانے سے پہلے ہم ایگزیکٹو کلینک کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ابا ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر کو لے کر فیوچر پلانس کیا ہیں آپ کے؟ اینڈ اسپیشلی اگر ہم ٹرانسپلانٹس کی بات کریں، آئی نو کہ لاسٹ ٹائم آپ نے مینشن کیا تھا کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز اینڈ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا اس ساری ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے بھی. تو جی الحمدللہ ہمارے پاس اس وقت کارنیل ٹرانسپلانٹ کے لیے بڑے ایکسپرٹ ڈاکٹر ہمارے ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر عارف صاحب ہیں، اور ہمارے ڈاکٹر کیسر حنیف وہ بھی اپتھلمالوجسٹ ہیں، وہ آج کل لانگ لیو پہ ہیں تو وہ بھی تشریف لا رہے ہیں. نیکسٹ منتھ وہ بھی واپس پاکستان پہنچ رہے ہیں. اور ہمارا انشاءاللہ اگلے مہینے سے پلان ہے کارنیل ٹرانسپلانٹیشن، کرنیا کی پابند کاری آنکھوں کے حوالے سے، اور اسی طرح سے کڈنی ٹرانسپلانٹ کا بھی ہم پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں. پنجاب ہوٹا سے ہماری اپروول ہو چکی ہے اور فائنل اس کے اپنا آخری مراحل میں ہے. انشاءاللہ نیکسٹ منتھ ہم یہ کارنیل ٹرانسپلانٹ اور رینل ٹرانسپلانٹ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور میکسیمم کمنگ جولائی تک انشاءاللہ لیور ٹرانسپلانٹ کے بارے میں بھی ہمارا پلان ہے، جس کا سارا پروسیس جو ہے وہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ وہ بھی ہم سٹارٹ کر دیں گے. یہ ہمارے فیوچر پلان ہے. بالکل. اینڈ آف کورس کووڈ-19 آئی تھنک ہماری زندگیوں کی جو ایک ریالٹی تھی، جو ایک نارمل سی تھی، آئی ڈونٹ تھنک میں صرف اپنی بات کروں گی، آئی تھنک فار آل آف اس اٹس چینجڈ. وی لیو ان اے نیو نارمل. اور بڑا عجیب لگتا تھا جب شروع میں کوئی کہتا تھا نیو نارمل، بیکاز یو لائک نہیں یو نو وی گونا گو بیک ٹو دا سیم وے، بٹ دیٹس نیور ہیپن. اینڈ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کووڈ-19 کو ایکسپیرینس کیا ہے یا ان کو ہوا ہے. دیر آر سو مینی ویریئنٹس. اب تو کارڈیک پرابلمس اینڈ کووڈ-19 کے درمیان میں کیا تعلق ہے؟ بیفور کمنگ ٹو یور کوشچن، جو سر سے آپ نے فیوچر کیا تو فیوچر پلاننگ کے بارے میں پوچھا، میں کارڈیک کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ہم نیکسٹ منتھ سے انشاءاللہ کارڈیک کے ساتھ اکیوٹ اسٹروک انٹرونشن شروع کرنے جا رہے ہیں. اکیوٹ اسٹروک انٹرونشن از جسٹ لائک پرائمری پی سی آئی. تو اس کا میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ اکیوٹ اسٹروک اگر 3 یا 4 گھنٹے سے ہمارے سمٹمز کے اندر آ جاتا ہے پیشنٹ، تو اس کو بھی ہم، جو پاکستان میں بہت ہی 1-2 جگہ پہ یہ اکیوٹ اسٹروک انٹرونشن ہو رہی ہے، تو اس میں بھی ہم اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی کے ذریعے جو برین کی آرٹریز کے اندر کلوٹ ہوگا تو اس کو ہم ریٹریو کریں گے. تو دس از کالڈ ایکچولی اکیوٹ اسٹروک انٹرونشن. تو انشاءاللہ نیکسٹ منتھ سے ہمارا پلان یہ ہے کہ فیصل آباد میں یہ اکیوٹ اسٹروک انٹرونشن بھی ہی جو ہے نا شروع کی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اکیوٹ لمب اسکیمیا ہوتا ہے کہ کلوٹ چلے جاتے ہیں لیگز میں، تو ایون ایمپوٹیشن کرنی پڑتی ہے لیگز کی، تو اس کی سہولت بھی اب اس وقت ہمارے پاس موجود ہے. اور فیوچرز کے لیے ہماری یہ کیروٹیڈز یہاں پہ سٹینٹنگ کے لیے یہ بھی نیکسٹ منتھ سے انشاءاللہ ہم اکیوٹ جو ہے اگر بلاکیج ہے تو اس میں بھی ہم سٹینٹ کا اور اسٹروک کا بھی جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. ناؤ کمنگ ٹو یور کوسچن کہ کووڈ، پہلے اگر آپ چاہیں تو کیونکہ پرائمری پی سی آئی میں نے بریک میں جانے سے بھی پہلے مینشن کیا تھا، اگر آپ اس کے بارے میں بات کرنا چاہیں. ہاں، پرائمری اینجیوپلاسٹی میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو. پرائمری اینجیوپلاسٹی بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ اگر پیشنٹس کو چیسٹ پین ہوا ہے
اور وہ 12 آورس ودن 12 آورس اس چیسٹ پین کے ہماری ایمرجنسی میں آ گیا. اس کی ہم فوراً ECG کر کے دیکھیں گے کہ اگر اس کو بولتے ہیں ہم ST ایلیویشن MI, کہ اگر ST ایلیویشن ہے, ECG کی یہ ٹرمنالوجی ہے کہ ایکیوٹ ہارٹ اٹیک ہے, تو اس کو ہم پرائمری اینجیوپلاسٹی بلڈ تھینر دینے, ٹیبلٹس دینے کے بعد ایک انجیکشن ہوتا تھا اسٹریپٹوکائنیز اس کو بولتے ہیں, جو عام پریکٹس میں یہاں پہ یوز ہوتا ہے, ایون جو گورنمنٹ سیکٹرز ہیں موسٹلی ان میں بھی. تو اس کی بجائے ہم اس میں 60% چانسز ہوتے ہیں کہ وہ آرٹری جو بلاک ہوئی ہے یا ہارٹ اٹیک میں ان کو جو ہے نا فائدہ ہو سکے. پرائمری اینجیوپلاسٹی 95% پلس جو ہے بینیفٹ ہوتا ہے اس میں یہ کرتے ہیں ہم کہ ECG کرنے کے بعد اس کو پری ٹریٹمنٹ جو میڈیکل ٹریٹمنٹ, اس کے بعد فوراً ہم نے کیتھ لیب میں شفٹ کر دیا. کیتھ لیب بیسیکلی اینجیوگرافی کی مشین کو ہم بولتے ہیں. وہاں پہ اینجیوگرافی کی اس کی جو آرٹری بلاک ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ ہارٹ اٹیک آیا ہوا ہے, اس کے ہم اینجیوپلاسٹی کر دیتے ہیں. اس میں اگر اسٹینٹ کی ضرورت ہے اسٹینٹ ڈال دیا, اس کو بیلون کیا, یا اس کو جو میڈیکل ٹریٹمنٹ اس کی اکارڈنگ ٹو سچویشن دیکھ کے ہم اس کو پرائمری اینجیوپلاسٹی بیسکلی بولتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اس کو ایڈمٹ کر دیتے ہیں اکارڈنگ ٹو سچویشن. اگر وہ اسٹیبل ہے تو ایون سیم ڈے پہ ہم اس پیشنٹ کو ڈسچارج کر دیتے ہیں. اگر اس پیشنٹ کو انسٹیبل ہے, ظاہر ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, تو سم پیشنٹس آر ویری کریٹیکل, ان کو 1-2 دن تک ہمیں رکھنا پڑتا ہے. تو ابا ہاسپٹل میں یہ جو موسٹ امپورٹنٹ یہ پرائمری اینجیوپلاسٹی کی جو سہولت ہے راؤنڈ دا کلاک, یہ بلیسنگ ہے فار دا پیپل آف فیصل آباد. اینڈ آف کورس جس طرح سے ہم بات کرتے اور کووڈ کا جو جیسا آپ سوال کر رہی تھی, کووڈ اور ہارٹ پرابلمز, انفارچونیٹلی کووڈ میں 2 قسم کے جو ہے نا ہارٹ پرابلمز ہوتا ہے. کووڈ ایک ایسا وائرس ہے باڈی کے ہر آرگن کو اس نے انوالو کیا. ہارٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بیسک یہ ہوتا ہے کہ جو کووڈ کی وجہ سے ہماری ہائپر کویگوبل سٹیٹس ہو جاتی ہیں. ہائپر کویگوبل مطلب ہے کہ جسم کے مختلف آرٹریز میں کلاٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں. اگر یہی کلاٹ ہارٹ کی جو آرٹریز ہیں شریان ہیں ان میں چلا جائے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. ہم نے یہ آبزرو کیا کہ جو پیشنٹس ہمارے پاس ایکیوٹ ہارٹ اٹیک کے ساتھ آتے تھے ان میں نارملی جو ہوتا ہے ایک آرٹری بلاک ہوتی ہے, ان میں 2 آرٹریز ہم نے دیکھی بلاک ہوئی ہوئی, کیونکہ وہ کلاٹ جہاں سے بھی جسم کے مختلف حصوں میں بنے وہاں سے ڈسلوج ہو کے آرٹریز میں جا کے پھنس گیا. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک کے ساتھ ساتھ ایک مایوکارڈائٹس ہم ٹرمنالوجی یوز کرتے ہیں, ہارٹ کے جو مسلز ہوتے ہیں ان کو ویک کر دیتے ہیں انفیکشن کی وجہ سے, تو وائرل مایوکارڈائٹس اس کو بولتے ہیں. تو یہ کووڈ میں ہم نے آبزرو کیا کہ پیشنٹس کی اگر ایجیکشن فریکشن جو ہارٹ پمپنگ ان کی کیپیسٹی ہوتی ہے نارمل 60% تک ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں, تو وہ گریجولی ڈیکریز ہونا شروع ہو گئی. 20%, 30% ایون تک 15% تک ہم نے دیکھا کہ وہ پیشنٹس کی جو ہارٹ کے جو ہے پمپنگ کیپیسٹی جو ہے وہ ڈیکریز ہو گئی. تو یہ مایوکارڈائٹس اور ایکیوٹ ہارٹ اٹیک یہ 2 ہی تھے ان کے جو نوٹ ہم نے کیے اس میں کووڈ-19 کے. اب وقت کے ساتھ ساتھ جو کہ ویکسینیشنز ہو گئی ہیں اور یہ سارا ٹریٹمنٹ تھوڑی بہتر ہو گئی ہے, تو اب کارڈیک پرابلمز ایز کمپیئر ٹو ارلی سٹیجز جیسے شروع میں کووڈ آیا تھا کم ہوتے جا رہے ہیں. لیکن اسٹل دیر از اے رسک, تو ہمیں ضرور احتیاط کرنی چاہیے. جن پیشنٹس نے ویکسینیشن نہیں کروائی تو ویکسینیشن کروائیں. اور آج کل کووڈ کا نیا جو ویریئنٹ آیا ہوا تھا اس سے ضرور ڈیفینیٹ ہمیں بچنا چاہیے. اور جتنے بھی پریونٹیو میئرز گورنمنٹ نے دیے ہیں اور لوکل لیولز پہ ہیں تو ان کو ہمیں کرنا چاہیے تاکہ اس سے بچا جا سکے. بالکل. اینڈ ابا ہاسپٹل کی ریسرچ کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں, کیا ریسرچ پروجیکٹس ہیں جن پر کرنٹلی کام کیا جا رہا ہے, اور فیوچر میں کیا کوئی ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ وی شوڈ آل لک فارورڈ فار؟ جیسا کہ آپ ابھی کووڈ کی بات ہو رہی تھی, تو ہم نے کووڈ کے دنوں میں ہمارے پاس اباؤٹ 170 پیشنٹ, ایک دفعہ ایسا تھا کہ ایک دن ہمارے پاس 170 پیشنٹ کووڈ ایڈمٹ تھے. تو ہم نے اس دوران بھی ریسرچ کنٹینیو رکھی. جو پیشنٹ ڈفرینٹ پیشنٹ پازیٹیو ہیں, نیگیٹو پیشنٹ ہیں جو پازیٹیو ہونے کے بعد نیگیٹو ہو جاتے تھے, ان کے سیمپلز ہم نے کلیکٹ کیے. ہم نے پازیٹیو کیس جو کسی پرائیویٹ روم میں ایڈمٹ تھا, ان دنوں بڑا کووڈ کا خوف تھا سٹارٹ میں, تو ہم نے یہ کیا کہ دیکھنا یہ چاہا کہ کووڈ کی ٹرانسمیشن کیسے ہوتی ہے. تو میں نے خود کٹ پہن کے کووڈ کے پیشنٹ کے روم میں جا کے اس کے یوٹینسل سے سیمپل اٹھائے, اس کے ہاتھوں سے سیمپل لیے, اس کی باڈی سے لیے, جس نوب کو وہ ٹچ کرتا تھا وہاں سے لیے, اس کی گلاس سے, کپ سے, ایون واش روم کا جو ڈور ہے اس کے نوب سے تک سے بھی سیمپل اٹھائے. اور اس میں ہم نے کنکلوڈ کیا کہ آل دا سیمپلز ور نیگیٹو, کہ ٹچ کرنے سے اس سے کووڈ کی ٹرانسمیشن نہیں تھی. جو خاص طور پہ جو اس کے ماسک تھے,
جو اس کا پلو تھا جہاں پہ وہ سوتا تھا وہاں کے سیمپل پازیٹیو آئے جو بالکل آپ کے ماؤتھ کے اور نوز کے بالکل قریب ہیں. ایون جو وہ پیشنٹ ماسک یوز کرتا تھا اس کے بھی ہم نے سیمپل لیے. آؤٹر سائڈ سے نیگیٹو تھا, جب انر سائڈ سے لیا تو وہ پازیٹیو آیا. تو اس طرح کی ریسرچ ہم نے کووڈ کے دنوں میں بھی کی. پھر ان کے جو پیشنٹ کووڈ سے صحت یاب ہو کے چلے گئے ان کا فالو اپ ہوا, ان کی کنڈیشن کا ڈاکٹر مریم کھوکر ہماری سیکریٹرسٹ ہیں, ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف سیکریٹری, انہوں نے ان پیشنٹس کے ڈپریشن کے پیشنٹ کا لائف سٹائل کیسا چینج ہو گیا. کووڈ کے بعد کافی ساری فیملیز کے اندر ڈپریشن چلی گئی. وہ ڈپریشن کے پیشنٹ کو سٹل ٹریٹ کر جو کووڈ سے ریکور ہوئے ہیں ان کی فیملیز کو ٹریٹ کرتی. یہ ریسرچ بھی جاری رہی. اور ہمارا ابوا ہاسپٹل میں ابوا میڈیکل ایک ریسرچ سینٹر قائم ہے. پروفیسر شاہد فاروقی ہمارے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف فزیولوجی وہ ہیڈ کر رہے ہیں اس ریسرچ سیل کو. اور انشاءاللہ ہمارا جو ریسرچ جرنل ہے ابوا کا, ابوا میڈیکل ریسرچ جرنل, وہ بھی پروسیس میں ہے. تو ہم اس سال اس کو بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں ریسرچ کے حوالے سے, اور آئندہ اسی طرح ریسرچ کی ایکٹیویٹیز اس میں کنٹینیو رہیں گی. اس کے ساتھ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس جو بتانا بھول گیا جو فیوچر کے پلان ہے, بلکہ ہمارے پاس ایک ایکسیلنٹ سپورٹ سرجن آ چکے ہیں, آرتھوپیڈک ٹراما سرجن اور سپورٹ ریلیٹڈ انجریز. سپورٹ ریلیٹڈ انجریز, ایک بندہ فٹ بال کھیل رہا ہے, جا رہا ہے گراؤنڈ پہ, گرا ہے, اس کا کروشیٹ لیگامنٹ ٹوٹ گیا ہے, نی جوائنٹ کا اس کا اندر ایک لیگامنٹ ہے وہ اس کا رپچر ہو گیا ہے. تو آرتھوسکوپ کے تھرو وداؤٹ اینی آپریشن ایکسیلنٹ سرجری وہ پرفارم کرتے ہیں ڈاکٹر اسامہ بن سعید. تو یہ ایک زبردست ایڈیشن ہے ہمارے ابوا ہاسپٹل کے اندر. اور وہ انشاءاللہ یہ سپورٹس سرجری, سپورٹس اور ٹراما ریلیٹڈ انجریز کی ٹریٹمنٹ جو ہے یہ ایک بڑا نیا سبجیکٹ ہے, نہ صرف فیصلہ آباد میں بلکہ پاکستان میں ایک نیا سبجیکٹ ہے. اور لکیلی ہمارے پاس ڈاکٹر اسامہ بن سعید موجود ہے. اینڈ آف کورس اٹس ویری ویری امپریسو. اگر سوئچنگ دا سبجیکٹ ونس اگین, اگر ہم ہارٹ پرابلمس اور ان کی پریونشن کے حوالے سے بات کریں تو وہ بھی ضرور بتائیے. ضرور, میں بتاتا ہوں. میں ریسرچ اور کارڈیالوجی کا تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ابوا ہاسپٹل میں ہم نے ریسرچ جو کارڈیک سبجیکٹ کے ساتھ ریلیٹ کیا. ابھی ہم ایک تو لوکل ریسرچ کر رہے ہیں, ایک انٹرنیشنل لیول کی کارڈیالوجی کی ہماری جو ہے کولابریشن ہے. کراپ ایک ہے, کارڈیک رجسٹری آف پاکستان, یہ ہے کراچی میں. ہم نے آل اوور دا پاکستان ایک سبجیکٹ ہے یہ کراپ کا کہ ہماری ان کے ساتھ کولابریشن کے ساتھ ریسرچ ہوتی ہے. تو ابوا از ڈائریکٹلی رجسٹرڈ ود کراپ. اینڈ نمبر 2 یو ایس اے ایک گھاٹی ہے گلوبل ہارٹ اٹیک رجسٹری. تو یو ایس اے میں ہم نے رجسٹرڈ ابوا ہارٹ سینٹر کو جو کارڈیالوجی کی ہے ریسرچ پرپز کے لیے ان کے ساتھ کولابریٹ کیا ہوا ہے, اسپیشلی ود فار دا پرائمری پی سی آئی. جو اکیوٹ ہارٹ اٹیک یا پرائمری پی سی آئی کے ہمارے پیشنٹس ہوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ریسرچ کوآرڈینیشن کر کے گھاٹی کے ساتھ اور کراپ کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں, اور کچھ ہماری لوکل ریسرچ ہیں اس کے اوپر. تو ناؤ کمنگ ٹو یور کوشچن, کیونکہ اب ہمارے پاس وقت جو ہے بہت لمیٹڈ ہے, اور آئی تھنک بہت ساری ڈیٹیل میں ہم چیزوں کو کور کر پائے ہیں. اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ ہماری آڈینس کے لیے بہت ہیلپ فل رہا ہوگا. اور آپ دونوں کا بہت شکریہ, آج آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اتنی اچھی ایڈوائز ہماری آڈینس کے لیے. ایک دفعہ پھر میں بتا دیتی ہوں آپ کو کہ ابوا ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر کھرلیانوالا میں موجود ہے, اور ابوا ایگزیکٹو کلینک اب کینال روڈ پر بھی موجود ہے. اور اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت ہے, میں آپ لوگوں سے کل ملوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.